दिनों में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रसूमात और रवैये, और आज हम बात करेंगे माशरे में एक रवैया है, एक बिहेवियर है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारी एक सिफत है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या अहमियत है इसकी एक इंडिविजुअल के लिए, और फिर अगर आप देखते हैं कि पूरे समाज के लिए, और तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इसको अहमियत देते थे। ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, और आपने अपने असहाब में, अपनी उम्मत में, अपने जाननिसार साथियों में किस तरह से इस सिफत को पैदा फरमाया, किस तरह से उस सिफत को उजागर किया। अब ये तो एक फेमिलियर जुमला है ना, कॉन्फिडेंट होना। कभी कोई कहता है ना कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। हमें कम्युनिकेशन के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, उस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग के लिए, उसकी अहमियत को समझने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर कोई बिज़नेस करता है, नौकरी करता है, वहाँ भी कॉन्फिडेंस आपका बहुत मैटर करता है। अगर आप मुक़र्रर हैं, ख़तीब हैं, उस्ताद हैं, आलिम हैं, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कभी आपने देखा है किसी क्लासरूम में कोई टीचर आए हों लेक्चर डिलीवर करने के लिए, और आपको ज़रा सा भी फील हो जाए कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स के माइंड में उनका इमेज काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। हर ज़िंदगी के शोबे में अपनी ज़ात में मौजूद जो हमारे अंदर सिफ़ात हैं, और ये याद रखिएगा, हो सकता है बज़ाहिर कोई शख्स आपको ऐसा नज़र आए कि आपको लगे कि ये तो एक आम मामूली सा शख्स है, इसमें कौन सी खूबियाँ हैं, क्या सिफ़ात हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शख्स में कुछ ख़ास सिफ़ात देकर उसको दुनिया में भेजा है। हर शख्स का कोई ना कोई एक उसका वस्फ़ है, उसकी स्पेशलिटी है। होता क्या है कि वो ख़ुद उससे वाकिफ़ नहीं होता, वो अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ़ नहीं होता, उसे अपनी उस सलाहियत का इदराक नहीं होता, वो जानता ही नहीं है कि मुझ में ये क्वालिटी मौजूद है। अब इस क्वालिटी को निकालते हैं, उभारते हैं उसके पेरेंट्स या उसके एतराफ़ के लोग। कई दफ़ा छोटे बच्चे के उस्ताद ऐसे होते हैं, यानी जूनियर क्लासेस में, वो भांप लेते हैं, वो जज कर लेते हैं कि इस बच्चे का इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, या ये इसमें ये स्किल्स हैं, ये सलाहियतें हैं, तो वो उसको बहुत हौसला देते हैं, इनकरेज करते हैं उसको। और ऐसे हज़ारों हमने वाक़यात सुने और देखे अपनी लाइफ में कि किसी ने उसके छुपे हुए वस्फ़ को पहले अपनी आँखों से परखा, जाना, फिर उसको मोटिवेट किया और उसको वक्त का एक माहिर और एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बना दिया उस फील्ड में या उस मामले में। बिल्कुल इसको अगर आप रिवर्स कर लें तो बहुत दफ़ा वालिदैन या घर वाले या असातिज़ा कराम किसी बच्चे या बच्ची के उस वस्फ़ को तहस नहस भी कर सकते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, और उसकी उस सलाहियत को वो खुद समझ नहीं पा रहे होते, और वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, और बच्चे में सलाहियतें किसी और तरह की होती हैं, और उनकी नज़र में हो जाता है ये तो बड़ा निकम्मा बच्चा है, इसमें तो कोई सलाहियतें नहीं है, ये तो ये काम नहीं कर सकता। कई दफ़ा ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि हम हिफ्ज़ करना चाहते थे, तो एक मदरसे में गए तो उन्होंने एक ही टेस्ट लिया और कहा ये बच्चा तो हिफ्ज़ कर नहीं सकता। तो जब दूसरे मदरसे में गए तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट में तो ये हम जज ही नहीं कर सकते कि बच्चा हिफ्ज़ कर सकता है कि नहीं, और माशाअल्लाह वो बच्चा इतना बेहतरीन हाफिज़ कुरान बन गया। अब आप सोचिए, अगर वो उस पहले इदारे वालों की बात को मान लेता और वो कहता हाँ मैं नहीं कर सकता, मुझे उन्होंने बता दिया, नहीं भाई ये इसमें नहीं चलेगा, बिठा दिया घर ले जाकर। ऐसे बहुत से ज़िंदगी में मामलात होते हैं कि कोई एक टीचर ये मैथ्स में नहीं चल सकता, ये साइंस में नहीं चल सकता, ये बायोलॉजी में नहीं चल सकता, और वो बच्चे पे
وہ کہتے ہیں نا اسٹیمپ لگا دی, چھاپ لگا دی انہوں نے, نہیں کر سکتا, اور ان کے کریئر خراب ہو گئے. تو لٹرلی یہ بات یاد رکھیے کہ ہر شخص کو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں. یہ آنکھیں دو کان سننے کے لیے, دماغ جو ہمارے سروں میں موجود ہے اور دل جو ہمارے سینوں میں موجود ہیں, یہ سب کے آلموسٹ یکساں ہیں, سوائے اس کے کہ کسی کی کوئی ڈس ایبلٹی ہے. ہاں, اب فوکس کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے, اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, ہم کون کس چیز کو اہمیت دیتا ہے, کس کے لیے کیا اہم ہے, تو وہ اس فیلڈ میں پھر آگے نکلتا چلا جاتا ہے. ہمارا صرف کام ہے اس کی صلاحیتوں کو ابھارنا. اور ہم جیسے عرض کر رہے ہیں کہ انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی, خود اعتمادی کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا, اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اور یہاں ہم خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہونے کی بات ہم اس وقت بالکل نہیں کر رہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی. تو انسان کی شخصیت میں اعتماد ہونا, اس کو پتہ ہو کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری سوچ ہے, جو جس راستے پر میں ہوں وہ درست ہے, اور اس کے لیے بھی وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. وہ جان لے بحیثیت مسلمان جب ہم بات کرتے ہیں کہ میں جس راستے پر ہوں یا جو میری سوچ ہے وہ شرعاً درست ہے, تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جس نبی کے ہم امتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اعتماد جتنا اعتماد کسی میں آپ امیجن بھی کر سکتے ہیں. کیا اعتماد ہوگا, کیا کانفیڈنس ہوگا کہ پورا معاشرہ بت پرستی میں مبتلا ہے, ظلم کا دورہ ہے, جہالت اپنے عروج پر ہے. کون سا عرب معاشرے میں برا ایسا ان کا معاملہ تھا, کون سے عیب نہیں تھے, اس ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مگر ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن یا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا, کیا یقین کرو گے؟ سب ایک آواز ہو کر کہتے ہیں, کیوں نہیں کریں گے, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ پر پایا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ بت پرستی جو سالوں سے ان کا مذہب بنی ہوئی تھی, فرماتے ہیں چھوڑ دو, میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں حق کی دعوت دینے آیا ہوں. کیا اعتماد تھا سبحان اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس میں اتنی جرت ہے؟ ہم یہاں پر اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی شخصیت سمجھتے ہیں, کسی کے اگینسٹ ہم بات نہیں کرتے, نہ آف اسکرین کرتے ہیں اور نہ اسکرین پہ کرتے ہیں, برا منا لے گا. کسی غلط کو ہم غلط کہتے ہوئے ڈرتے ہیں آج کے زمانے میں. آج تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اولاد کو ماں باپ نہیں ٹوکتے کہ ناراض ہو جائیں گے, گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. لٹرلی ہمارے کانفیڈنس کا تو عالم یہ ہے, ہماری اخلاقیات کا حال یہ ہے. اور اللہ کے حبیب کا آپ اعتماد دیکھیے, پتا تھا یہ پوری قوم میری دشمن بن جائے گی اور بن گئی. پھر اس کے بعد کانفیڈنس کا جو نیکسٹ سٹیپ آپ دیکھیں, سب نے اپروچ کیا. حضرت ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اس وقت نقصان نہیں پہنچا سکے, تو نیگوسیشن کی کوشش کی, لالچ دیا, طرح طرح کے لالچ دیے. بہترین حسین خاتون سے نکاح کا بھی لالچ دیا, دولت کا بھی لالچ دیا, عہدے کا بھی لالچ دیا, دھمکایا بھی. جو جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے. آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے, ساری باتیں کہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم ان کا خیال کرتے ہیں, انہیں بتا دیجئے ہمارے بتوں کی مخالفت ترک کر دیں, اور یہ جو جس دین کی بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ نہ کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چچا ساری سچویشن, ساری جو صورتحال تھی وہ بیان کرتے ہیں. میرے نبی کا اعتماد دیکھیے, میرے نبی کی جرات دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں تبلیغ کے اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یا تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو پورا فرمائیں گے, اور یا اس کام کے کرتے کرتے میں اپنے خالق سے جا ملوں گا. یہ جواب تھا. سبحان اللہ. پھر
میں چند ایک باتوں کو صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، پھر وہ اعتماد آپ دیکھیے کہ جو ہجرت کے وقت اپنے دروازے سے تشریف لے کر باہر آئے اور دروازے پر دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں، یہ توکل بھی ہے اور یہ سیلف کانفیڈنس بھی ہے۔ پھر غار ثور میں آپ جا کر جب واقعہ دیکھتے ہیں کہ دشمن عین موقع پر پہنچ چکا ہے، اور اس جگہ بھی آپ کتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ صلح نامہ سائن کرنا، وہ بھی سیلف کانفیڈنس کی ایک بہترین مثال تھی کہ معلوم تھا کہ جو آج ہم نے اس معاہدے کو قبول کیا ہے، یہی ہماری خیر کا، اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ جنگ بدر میں کانفیڈنس دیکھیں، 313 1000 کے مقابل۔ یہ تو میرے نبی کی لاکھوں کروڑوں مثالیں ہیں، بیان کرتی جاؤں گی تو وقت نہیں ہوگا۔ اب دوسرے سٹیپ پر آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتماد کو پیدا کرنے کی تلقین بھی فرمائی اپنے امتیوں کو، ہم سب کو، اور اس میں سے پہلا سٹیپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو یا ان کو اچھے نام دو تاکہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو، ان کو اچھے القابات سے پکارو۔ آپ یہ آزما کے دیکھیے چھوٹے بچوں کو، جیسے اب ہم مختلف ان کے نک نیم، پیٹ نیم وغیرہ ہم لیتے ہیں، کچھ اچھا ان سے کہیں، بڑا بہادر ہے، یہ بہت نیک سیرت ہے، یا اس قسم کے ٹائٹل سے ان کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آسیہ جو تھی، ان کا نام آپ نے فرمایا تم آسیہ نہیں ہو، یعنی تم تو جمیلہ ہو، نیک کام کرنے والی ہو، اچھی ہو۔ کوئی بھی برا نام، برے ٹائٹل، جو برے اوصاف ہوں، اللہ کے حبیب کے سامنے اگر وہ نام پیش کیا جاتا تھا، آپ اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ، آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کو اچھے اچھے ٹائٹل دینا۔ کبھی فرمانا کوئی تم میں سے دیکھنا چاہتا ہے جنتی کو، اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کسی سے فرمانا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو یہ میرے دوست ہوتے۔ کسی سے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا علم عطا کیا۔ کسی سے فرمایا کہ تمہاری 2 صفات ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہے، کہ تم بڑے صبر کرنے والے ہو اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ کے حبیب جو آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا کرتے تھے، ان کو اچھے القاب عطا فرمایا کرتے تھے، ان کے اچھے نام رکھا کرتے تھے، یہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے۔ اور سورہ حجرات میں اگر آپ غور کریں، برے القاب دینے، برے ناموں سے کسی کو پکارنے، کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا۔ یعنی ہم دوسرے کے اندر جو اسکلز ہیں ان کو ابھاریں، اس کو موقع دیں، اس کی اصلاح کریں، اس کو اور زیادہ نکھاریں، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اور ہمیں دیکھیے جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اس کو اپنی ذات پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، اپنے اوپر اعتماد کرنا۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جن کی تربیت اللہ کے حبیب نے فرمائی، ان میں اعتماد پیدا کیا۔ یہ انہی کا اعتماد تو تھا کہ جو اپنے گھر بار، اولادیں، عزیز اقارب، مال دولت سب چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ کتنا بڑا اعتماد تھا، اپنی ذات پر بھی، اپنے رب پر بھی، اللہ کے حبیب پر بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ افراد کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں جب تعریف کی گئی ان مومنین کی، تو فرمایا وہ جو حق پر چلنے والے، یعنی اللہ کے فرما بردار، دین کے مددگار، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یا ہم صحیح بھی کام کر رہے ہو نا، 2 لوگ ہمیں ٹوک دیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کرائٹیریا سنا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے آپ کی ناک ٹیڑھی لگ رہی ہے، 1 کہے گا آپ اگنور کر دیں گے، 2 کہیں گے، 3 اچھا 4 لوگوں نے کہہ دیا ٹیڑھی ہی ہوگی۔ تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے اوپر بھروسہ وہی کرتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
حق کے راستے پر چلیں اور پھر کسی کی پرواہ نہ کریں. دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتی, کسی سے خوش نہیں ہوتی. آپ کا مقصد حیات رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے, باقی کسی کی پرواہ نہ کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے. فی امان اللہ.